एल्काट्रास, सैन फ्रांसिस्को बे के बीच में एक पथरीला तन्हा जजीरा। इसका नाम ही जहन में एक नाकाबिले तस्खीर किले की तस्वीर बनाता है, जिसे द रॉक भी कहा जाता था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि एक ख्याल था, एक अलामत कि यहाँ से फरार नामुमकिन है। आज हम तारीख के सबसे पुरअसरार और दिलराना फरार की कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। क्या वाकई 3 कैदी उस नाकाबिले शिकस्त जेल को मात देने में कामयाब हुए थे? ये वो सवाल है जो 50 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी सबके जहन में है। और ये नाकाबिले तस्खीर की शोहरत सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा दिफाई निजाम था। मतलब आप समझे कि उसकी 3 परतें थीं। 3 परतें? जी। पहली और सबसे बड़ी रुकावट तो खुद फितरत थी। जजीरे के चारों तरफ सैन फ्रांसिस्को बे का वो बर्फ जैसा ठंडा पानी, उसमें तो कोई बहुत अच्छा तैराक भी चंद मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाए। सही। फिर वो खतरनाक और बेरहम समंदरी लहरें जो किसी को भी बहाकर खुले समंदर में ले जा सकती थीं। यानी आपके भागने से पहले ही फितरत आपको शिकस्त दे देती? बिल्कुल। दूसरी परत थी खुद जेल की तामीर। मजबूत फौलादी सलाखें, कंक्रीट की मोटी दीवारें और वो ऊंचे गार्ड टावर्स, जिन पर हर वक्त मुसल्ला मुहाफिज मौजूद रहते थे। जी हाँ। और तीसरी परत थी इंसानी निगरानी का सख्त निजाम। दिन में कम से कम 12 मर्तबा कैदियों की गिनती होती थी। 12 मर्तबा? जी। हर खाने से पहले, हर काम के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, गर्ज ये कि हर वक्त उन पर नजर रखी जाती थी। तो ऐसी जगह बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आई? अमेरिका में और भी तो जेलें थीं। अल्काट्राज में ऐसा क्या खास था? देखें, ये 1934 का दौर था। अमेरिका में जराइम की वबा फैली हुई थी। एल कैपोन, मशीन गन कैली जैसे गैंगस्टर्स एक जेल से दूसरी जेल जाते और वहां भी अपने नेटवर्क्स चलाते रहते। अच्छा। तो हुकूमत को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो आखिरी स्टॉप हो। एक ऐसी जेल जहां न सिर्फ अमेरिका के बदनाम तरीन मुजरिमों को कैद किया जाए, बल्कि उनकी हिम्मत को भी तोड़ा जाए। अल्काट्राज को इसी मकसद के लिए चुना गया था। मतलब वहां भेजने का मतलब था कि बस अब खेल खत्म। बिल्कुल, कि आप बाकी मुआशरे के लिए एक नासूर बन चुके हैं। और मैंने पढ़ा है कि वहां एक खामोशी का कानून भी नाफिज था। ये तो जिस्मानी कैद से ज्यादा वो ज़हनी तशद्दुद लगता है। यही उसका मकसद था। कैदियों को आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। इस खामोशी का मकसद उनके हौसले को तोड़ना था, उन्हें तन्हा महसूस कराना था। लेकिन शायद इसी खामोशी ने कुछ कैदियों को मजबूर किया कि वो अपने जहन को किसी और तरफ, किसी बहुत बड़े मंसूबे पर मरकूज रखें। तो ऐसे नाकाबिले तस्खीर निज़ाम को तोड़ने के लिए कोई आम मुजरिम नहीं, बल्कि एक गैर मामूली जहन की ज़रूरत होगी। और जनवरी 1960 में वही जहन अल्काट्राज पहुंचा, फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस कोई आम मुजरिम नहीं था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका IQ 133 था, जो जीनियस लेवल के बहुत करीब है। अच्छा। ये वो शख्स था जो किसी मसले को सिर्फ मसला नहीं, बल्कि एक चैलेंज के तौर पर देखता था। वो मौसीकी जानता था, मशीनों की समझ बूझ रखता था, और उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका माजी था। वो पहले भी कई जेलों से भागने की कोशिशें कर चुका था। ओह, तो हुक्काम उससे पहले ही वाकिफ थे और परेशान भी। जी, वो इसे एक चलता फिरता खतरा समझते थे। यानी वो सिस्टम की कमजोरियों को एक इंजीनियर की नज़र से देख सकता था। दूसरे कैदी दीवार को सिर्फ दीवार के तौर पर देखते होंगे, लेकिन मॉरिस शायद उसे कमजोर होते कंक्रीट के एक प्रॉब्लम के तौर पर देख रहा था, जिसे हल किया जा सकता था। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। और फिर इस जहानत को अमली जामा पहनाने के लिए 2 और लोग आ गए, जॉन एंगलिन और उसका भाई क्लेरेंस एंगलिन। ये दोनों भाई? जी, ये दोनों भी तजर्बाकार मुजरिम थे और एटलांटा की जेल में फ्रैंक मॉरिस से मिल चुके थे। इनके दरमियान पहले से एक आप कह लें एतमाद का रिश्ता था। और किस्मत का खेल देखें कि अल्काट्राज जैसी सख्त जेल में उन्हें इत्तेफाक से एक दूसरे के करीब वाली कोठड़ियों में रखा गया। ये तो मंसूबे की कामयाबी के लिए एक बेहतरीन सेटअप था। ये एक परफेक्ट तूफान की तरह था। मॉरिस की शक्ल में उनके पास जहानत थी और एंगलिन ब्रदरान अमली कामों में माहिर और निडर थे। ये जहानत और अमली सलाहियतों का बेहतरीन इम्तिजाज था। तो दिन में खामोश और रात में मंसूबाबंदी। जी, दिन के वक्त वो खामोश रहते,
نظام کی پابندی کرتے، لیکن رات کی تاریکی میں سرگوشیوں، اشاروں اور نظروں کے تبادلے سے ایک ایسا منصوبہ بننے لگا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ ان کا خواب سیدھا اور واضح تھا، یا تو مکمل آزادی یا سمندر میں خاموش موت۔ ان کے لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس منصوبے کو کھولتے ہیں۔ یہاں سے بات واقعی ناقابل یقین ہو جاتی ہے۔ دسمبر 1961 میں انہوں نے اپنے منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کیا۔ اس کی پہلی کرن ایک بہت ہی معمولی چیز سے پھوٹی۔ کسی قیدی کو پرانی آری کے کچھ ناکارہ بلیڈ ملے۔ یہ سننے میں تو مذاق لگتا ہے نا، زنگ آلود بلیڈ سے کنکریٹ کی دیوار کاٹنا۔ بالکل ناممکن۔ بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن موریس نے الکٹراز کی ایک ایسی کمزوری کو پہچان لیا تھا جس پر کسی اور کی نظر نہیں تھی۔ سالوں کی نمکین سمندری ہوا اور دھند نے اس نے جیل کی کنکریٹ کی دیواروں کو اندر سے کمزور اور بھربھرا کر دیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی کوٹریوں کے پیچھے موجود ہوا کے ایک چھوٹے سے وینٹ کو نشانہ بنایا۔ ہر رات گنتی کے بعد جب جیل میں خاموشی چھا جاتی، وہ ان آری کے بلیڈ سے آہستہ آہستہ کنکریٹ کو کاٹتے۔ لیکن شور کا کیا؟ اتنی خاموشی میں تو سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہوگی۔ وہ یہ سب بغیر کسی کے سنے کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ان کی ذہانت کا ایک اور ثبوت ہے۔ وہ جیل کے میوزک آور کا انتظار کرتے۔ میوزک آور؟ جی، جب قیدیوں کو 1 گھنٹے کے لیے اپنے ساز بجانے کی اجازت ہوتی تھی۔ فرینک موریس خود ایکارڈین بجاتا تھا اور اسی ساز کے شور میں وہ وینٹ کے گرد کنکریٹ کو کھرچتے رہتے۔ کمال ہے، انہوں نے نظام کے اپنے ہی شور کو اپنے کام کے لیے ڈھال بنا لیا۔ بالکل، اور جب کام ختم ہو جاتا تو اس سوراخ کو ایک جعلی دیوار سے چھپا دیتے، جو کبھی سوٹ کیس سے بنائی جاتی، کبھی گتے سے، اور اسے دیوار کے رنگ سے ملتا جلتا پینٹ کر دیا جاتا تاکہ پہرے داروں کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ یہ تو بہت صبر آزما کام ہوگا۔ مہینوں تک روز تھوڑا تھوڑا کام کرنا اور پکڑے جانے کا مسلسل خطرہ۔ اور ان کی ذہانت صرف دیوار کاٹنے تک محدود نہیں تھی، انہوں نے وسائل کا بہترین استعمال کیا۔ ایک ٹوٹے ہوئے ویکیوم کلینر کی موٹر، کچھ تاروں اور چوری کیے گئے چمچ کی مدد سے انہوں نے ایک گھریلو ڈرل بنا لی۔ 1 منٹ، ڈرل؟ جی، ایک ہوم میڈ ڈرل۔ اس آلے نے ان کے کام کو کافی تیز کر دیا۔ مہینوں کی اس محنت کے بعد وہ آخرکار دیوار کے پار پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور دیوار کے پیچھے جو انہیں ملا وہ ان کے منصوبے کا سب سے اہم موڑ تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک غیر محفوظ یوٹیلیٹی کوریڈور تھا، یعنی ایک ایسی راہداری جو پائپوں اور تاروں سے بھری ہوئی تھی اور 3 منزلوں تک اوپر جاتی تھی۔ یہ جیل کا وہ حصہ تھا جہاں کوئی گارڈ نہیں آتا تھا۔ ایک بلائنڈ سپاٹ؟ جی، جیل کے ڈیزائن کا ایک بلائنڈ سپاٹ، اور یہی وہ راستہ تھا جو انہیں چھت تک لے جا سکتا تھا۔ 1 منٹ، تو انہوں نے امریکہ کی سب سے محفوظ جیل کی چھت پر اپنی ایک خفیہ ورکشاپ بنا لی تھی۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ حقیقت اکثر فکشن سے زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ انہوں نے اس راہداری کو اپنی ورکشاپ بنا لیا۔ وہ باری باری پہرا دیتے اور فرار کے لیے ضروری سامان تیار کرتے، اور جو سامان انہوں نے تیار کیا وہ ان کی ذہانت اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسے کہ وہ ربڑ کی کشتی، میں نے پڑھا ہے کہ وہ 50 سے زیادہ برساتی کوٹوں سے بنائی گئی تھی۔ 50؟ جیل کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی چیز اکٹھی کرنا، یہ خود ایک بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل، یہی الکٹراز کے سسٹم کی ایک اور کمزوری تھی۔ انفرادی طور پر قیدیوں کی گنتی تو ہوتی تھی، لیکن ان کے سامان کی نہیں ہوتی تھی۔ اور انہوں نے یہ برساتی کوٹ مہینوں، شاید سالوں کے دوران دوسرے قیدیوں سے خرید کر یا چرا کر تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر انہیں احتیاط سے کاٹا، سلائی کی، اور جیل کے بھاپ کے پائپوں کی گرمی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں آپس میں جوڑ کر واٹر پروف بنایا۔ یعنی ایک مکمل انجینئرنگ پروجیکٹ؟ جی، اس سے انہوں نے ایک 14 فٹ لمبی ربڑ کی کشتی اور 3 لائف جیکٹس تیار کیے۔ اور اس میں ہوا بھرنے کے لیے بھی انہوں نے کوئی جگاڑ کیا تھا؟ جی، انہوں نے موریس کے اکارڈین، جو ایک میوزک کا ساز تھا، اس کی دھونکنی کو ایک پمپ میں تبدیل کر دیا۔ چپو بنانے کے لیے انہوں نے لکڑی کے ٹکڑے تراشے۔ ہر چیز وہیں جیل کے اندر موجود وسائل سے بنائی گئی۔ یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس چیز پر میرا ذہن اٹک گیا ہے وہ جعلی سر ہے۔ صابن، ٹوتھ پیسٹ اور اصلی انسانی بالوں سے بنے سر۔ یہ سننے میں بہت غیر حقیقی لگتا ہے۔ کیا رات کو گارڈز اتنا بھی قریب نہیں آتے تھے کہ دیکھ سکیں؟ یہ ان کے منصوبے کا سب سے بڑا رسک تھا، لیکن کوٹریاں بہت تاریک تھیں اور رات کی گنتی اکثر دور سے ہوتی تھی۔
گارڈ سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے صرف ایک نظر ڈالتے تھے کہ بستر پر کوئی ہیویا موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے اسی انسانی غفلت اور معمول پر داؤں کھیلا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب آپ ایک ہی کام روز کرتے ہیں تو آپ تفصیلات پر دھیان دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے گارڈز کی اسی عادت کا فائدہ اٹھایا اور یہ سب کچھ مہینوں تک جیل کے سخت ترین نظام کی ناک کے نیچے ہوتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اور پھر وہ رات آئی جس کا انہیں مہینوں سے انتظار تھا، 11 جون 1962 کی رات۔ جیل میں خاموشی معمول سے زیادہ گہری تھی اور باہر سمندر سیاہ اور بے چین تھا، لیکن یہاں کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ جی، ان کا ایک چوتھا ساتھی بھی تھا، ایلن ویسٹ، جس نے اس منصوبے میں برابر کا ساتھ دیا تھا، لیکن آخری لمحے میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اور نہیں، کیا ہوا؟ اس نے اپنے وینٹ کے گرد لگایا ہوا سیمنٹ کا پلستر وقت پر نہیں توڑا اور اس کا سوراخ پھنس گیا۔ وہ اپنی کوٹری سے باہر نہیں نکل سکا۔ باقی تینوں نے اس کا انتظار کیا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ انہیں ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ یعنی اپنے دوست کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا، اس لمحے ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ ایک بے رحم فیصلہ تھا، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بستروں پر وہ جالی سر رکھے، تکیے سے انہیں ڈھانپا اور اپنی کوٹریوں کے پیچھے بنے سوراخوں سے نکل کر اس تنگ راہداری میں داخل ہو گئے۔ اور وہاں سے اوپر چھت کی طرف؟ جی، وہاں سے وہ پائپوں کے سہارے 3 منزلیں اوپر چھت تک پہنچے۔ چھت پر موجود ایک بڑے وینٹیلیٹر کو انہوں نے پہلے ہی ڈھیلا کر رکھا تھا اور اس کے اصلی بولٹس کی جگہ صابن سے بنے جعلی بولٹ لگا دیے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ہر ایک تفصیل کا خیال رکھا گیا تھا۔ بالکل، انہوں نے وینٹیلیٹر ہٹایا، دھوئیں کے ایک چمنی سے 50 فٹ نیچے اترے اور جیل کی 2 اونچی باڑیں پھلانگ کر جزیرے کے شمال مشرقی کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سمندر سب سے قریب تھا اور گارڈ ٹاور کی نظروں سے اوجھل بھی۔ اس لمحے کی شدت کا تصور کریں۔ چاروں طرف اندھیرا، پکڑے جانے کا خوف اور سامنے بے رحم سمندر۔ وہاں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی کشتی میں ہوا بھری اور اسے ٹھنڈے تاریک پانی میں اتار دیا۔ نہ کوئی چیخ تھی، نہ کوئی روشنی، صرف چپوؤں کی مدھم حرکت اور لہروں کی سرگوشی۔ وہ رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ اور اگلی صبح جیل میں کیا منظر تھا؟ تصور کریں، آپ وہ گارڈ ہیں جس کی ڈیوٹی قیدیوں کو گننا ہے، اور ایک قیدی کا سر اس کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ افراتفری مچ گئی، سائرن بجنے لگے، الکٹراس کو فوراً لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور تاریخ کی سب سے بڑی تلاشی مہم کا آغاز ہوا۔ ایف بی آئی، کوسٹ گارڈ، مقامی پولیس سب حرکت میں آ گئی۔ ایک طرح سے یہ امریکی حکومت کے وقار پر حملہ تھا۔ بالکل، سمندر میں کشتیاں، ہوا میں ہیلی کاپٹر، ہر طرف انہیں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ لیکن اتنی بڑی تلاش کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا انہیں کچھ ملا؟ کچھ دنوں بعد پانی سے کچھ چیزیں ملیں، لکڑی کے چپو کے ٹکڑے، ربر کے کچھ حصے جو شاید کشتی یا لائف جیکٹ کے تھے، اور ایک بٹوا جس میں اینگلن بھائیوں کے خاندان کی تصاویر اور پتے تھے۔ لیکن قیدیوں کا کوئی نشان نہیں؟ تینوں قیدیوں کا کوئی ختمی نشان نہیں ملا، نہ ان کی لاشیں ملی، نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہیں سے وہ معمہ شروع ہوتا ہے جو آج تک حل نہیں ہوا۔ 2 نظریات ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ منطقی لگتے ہیں۔ پہلا نظریہ سرکاری موقف ہے جسے ایف بی آئی نے پیش کیا۔ ان کے مطابق وہ سمندر کی تیز لہروں اور وہ 50 ڈگری فارنہائٹ کے یخ بستہ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ڈوب گئے۔ اور ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ لہریں انہیں کھلے سمندر میں بہا کر لے گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ ملنے والا سامان اسی نظریے کو تقویت دیتا ہے۔ لیکن ایک متبادل نظریہ بھی ہے جو زیادہ سنسنی خیز ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ نظریہ سمندری لہروں کے بہاؤ پر مبنی ہے۔ کچھ ماہرین نے حساب لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ رات 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان نکلے تھے تو لہریں انہیں الکٹراس سے دور لے جانے کے بجائے سیدھا اینجل آئلینڈ کی طرف لے جا سکتی تھیں۔ اچھا، جو قریب ہی تھا۔ جی، وہاں سے وہ خشکی کی طرف فرار ہو سکتے تھے۔ اس نظریے کے حامیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کچھ سامان پیچھے چھوڑ دیا تاکہ حکام سمجھے کہ وہ ڈوب گئے ہیں۔ اور پھر وہ کہانیاں بھی ہیں کہ اینگلن بھائیوں کی ماں کو سالوں تک گمنام پھول ملتے رہے یا انہیں برازیل میں دیکھا گیا۔ جی، ایسی بہت سی کہانیاں اور افواہیں ہیں۔ 2013 میں اینگلن خاندان کو ایک خط بھی ملا جس میں لکھنے والے نے خود کو جان اینگلن بتایا اور لکھا کہ وہ سب اس رات بچ نکلے تھے۔ کیا اس خط کی تصدیق ہوئی؟
FBI نے اس خط کی لکھائی کا تجزیہ کیا لیکن کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکی۔ FBI نے اس کیس پر 17 سال تک کام کیا۔ آخرکار 1979 میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر انہوں نے کیس بند کر دیا اور اسے US مارشلز کے حوالے کر دیا، جو آج بھی اسے ایک کھلا کیس سمجھتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی صرف ایک جیل سے فرار کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی ذہانت، صبر اور ایک ایسے عزم کی کہانی ہے جس نے ناممکن کے لفظ کو چیلنج کیا۔ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے اور اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اور آج بھی وہی سوال زندہ ہے، کیا وہ سمندر میں دفن ہو گئے یا دنیا کے کسی کونے میں ایک نئی شناخت کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے؟ بالکل، اس واقعے کی میراث یہی معمہ ہے۔ الکاٹراس کی دیواریں اور اس کے ارد گرد کا سرد پانی آج بھی اس راز کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فرار کے صرف 1 سال بعد مارچ 1963 میں الکاٹراس کو بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو شاید اس فرار نے بھی اپنا کردار ادا کیا؟ شاید اس نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ کوئی بھی جگہ مکمل طور پر ناقابل تسخیر نہیں ہوتی، اور یہی نہ ختم ہونے والا راز اس فرار کو تاریخ کے سب سے ناقابل فراموش واقعات میں سے ایک بناتا ہے۔ چلیں، سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ تینوں واقعی بچ نکلے تھے اور ایک لمبی زندگی گزاری، تو کیا انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر اپنی اس ناقابل یقین کامیابی پر فخر کیا ہوگا؟ یا ان کی باقی کی زندگی شناخت ظاہر ہونے اور پکڑے جانے کے دائمی خوف میں گزری ہوگی؟ کیا حقیقی آزادی انہیں کبھی نصیب ہوئی، یا وہ ساری زندگی ایک اور قسم کی، ایک نفسیاتی قید میں رہے؟